अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ इस वीक की लास्ट हफ्ता स्पेशल एपिसोड। तो आज की एपिसोड भी बहुत ही प्यारी है। दिल थाम लीजिए, सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड है 18 नावल हल्फे जाम बाय मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। गुड नाइट मामा, सोने जा रही थी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? सोहा के कमरे के दरवाजे पर आते अर्शिया ने मध्यम से हाथ से दस्तक दी। फिर अंदर सर किए झांकी तो सोहा बेड पर लिहाफ के बीच नीम दराज बैठी, गोद में लैपटॉप रखे हुए, नजर का चश्मा चढ़ाए काम में मसरूफ थी। अर्शिया को देखते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। चाहिए मेरी गुड़िया मेरे पास सो जाए आकर, वैसे भी अब तुम्हारी ममा के बेड की साइड खाली है। सोहा ने अपने साइड पर से महमिली लिहाफ का किनारा उठाकर मुस्कुराती आंखों से अर्शिया को देखकर ऑफर की, जिसे सुनकर वो अंदर तो आई, पर यह जगह उसे ऑप्शनल में कभी नहीं चाहिए थी। मैं थोड़ी एटीट्यूड गर्ल हूँ, जो जगह मेरी थी वो आपको किसी और को देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर दे दी थी तो दोबारा वो मुझे ऑफर करना गलत है मामा। वो बेड की पायथी की जानिब आकर रुके, दोनों हाथ लटकाए, उंगलियों को आपस में जकड़े, सोहा के रूठ जाने के डर से बेनियाज होकर बोली थी। अर्शिया ने शमाज साहिबा का बेजा ब्राउन नेटेड स्वेटर पहन रखा था, जो इस पर बहुत सूट कर रहा था, जबकि नीचे गर्म पजामा और पैरों में मोटे मोजे, क्योंकि इस घर के तमाम कमरों में कालीन थे तो सिर्फ मोजों से भी काम चल सकता था। सोहा ने कुछ देर अर्शिया की खूबसूरत ग्रे आंखें देखी, फिर लैपटॉप बंद करके दूसरी जानिब खिसका कर रखे वो अर्शिया की जानिब अपना हाथ फैला गई, जिसे थामे अर्शिया ममा के पास आकर बैठी। तुम्हारे इन्हीं असूलों पर जान देती हूँ मैं। जिंदगी में कभी भी किसी के लिए अपने असूल मत तोड़ना। तुम हास हो अर्शी। जो इंसान तुम्हें अपनी जिंदगी में हास जगह ना दे सके, उसकी जिंदगी में कभी मत ठहरना, भले तुम्हें उससे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो। मैंने जो गलतियां की वो तुम कभी मत करना। किसी को आसानी से मत मिलना अर्शिया। मर्द को जब औरत प्लेट में रखे खाने की तरह मिल जाए तो वो उसकी कदर नहीं करता, बल्कि उल्टा जलीलो ख्वार करता है अपने पीछे, जिसे आसिम ने किया। जान लुटाती थी मैं उस पर। उसने एक बार कहा शादी कर लो, मैंने 10 बार कहा कि करूंगी, और 1 साल भी वो प्यार कायम ना रह सका। फिर इस दूसरे बुरे तजुर्बे के बाद तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा डर गई हूँ। सोहा ने अर्शिया का हाथ पकड़कर चूमा तो बहुत वक्त बाद अर्शिया को लगा वाकई उसे उसकी ममा प्यार कर रही हैं। कभी सोहा की नज़रों से वो ओझल नहीं हुई थी। तभी खुद सोहा को भी अंदाज़ा ना था वो अर्शिया से बहुत प्यार करती है, अपनी खुशियों से भी ज़्यादा। मत डरे मेरे लिए, मैं अपना ग्रेस कभी कम नहीं होने दूंगी। किसी ऐसे को कभी नहीं मिलूंगी जो मुझे आम नज़रों से देखेगा, आम तरह पाएगा, आम तरह चाहेगा। आपकी अर्शिया यूनिक है तो बंदा भी यूनिक ही ढूंढेगी, मेरी फिक्र मत करें। वो सोहा की डर भांप रही थी, तभी मुस्कुराते हल्के फुल्के अंदाज में ममा की तशफ़ी करवाने को चहक उठी थी, जिसने सोहा का दिल हल्का कर दिया। जब पता चला था कि तुम किडनैप हो गई, मेरे अंदर से वो सोहा सोमरो निकली जिसे मैं अपने अंदर दफना चुकी थी। वो सोहा सिर्फ तुम्हारी ममा थी अर्शिया। शायद अम्मी बाबा की हदायत की दुआएं लग गई मुझे। तुम मेरा सब कुछ हो। अब तुम्हारी ममा सिर्फ तुम्हारा सोचेंगी। देखो तो सही मेरी बेटी कितनी प्यारी है। बहुत इग्नोर किया तुम्हें, एहसास हो रहा है हर लम्हा, लेकिन कोशिश करूंगी इन 2 सालों की हर मुमकिन तलाफी कर सकूं। मुझे पता है तुम्हारा दिल फूलों सा नर्म है, तभी तो मुझे कोई सजा तक ना दी और मेरे बाहें खोलते ही मेरे दिल से लग गई। सोहा की आवाज़ ये सब कहते भीग रही थी। दिल तो अर्शिया का भी भारी हुआ, तभी वो वहीं दोहरी होती अपना सिर सोहा की गोद में रख गई। सोहा ने लाड और प्यार से उसके मुलायम घने बालों में उंगलियां फेरी। अर्शिया क्या बताती कि हर हर नर्म लम्स पर उसे वो सख्त लम्स बख्शने वाला सड़ू याद आ रहा है, खासकर जब वो इसे देख और सुनकर आई थी। क्या तुम्हारी लाइफ में वाकई कोई नहीं अर्शी? मेरा बच्चा अपने इर्द गिर्द बनाई दीवार गिराओगी तो कोई तुम तक रसाई पाएगा ना। आजकल के लड़कों के लिए तुम खड़ूस और बोरिंग हो, तभी कोई पास ही नहीं भटकता तुम्हारे। 28 की हो गई हो, यही शादी की उम्र है। बताओ मैं तुम्हारे लिए कोई हैंडसम ढूंढूं? अर्शिया की सोचें तो पहले ही दुनिया जहां के इस वजीज सड़ू के गिर्द लिपटी थी। इसने तो अर्शिया को खड़ूस या बोरिंग होने का एहसास नहीं दिलाया था। वो चाहिए, पर अभी उसका मिल जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती।
He's too hard to handle. फिर इतनी आसानी से फिर इतनी आसानी से मिल गई तो कदर कहाँ होगी उस सड़ू से। वो दिल में सोचती मुस्कुराई। अलबत्ता सोहा मुंतजिर थी कि वो कोई जवाब दे, पर अर्शिया अपने ही खुमार में धुत थी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ लड़की। मामा के दोबारा सवाल पूछने पर वो अपने ख्यालात झटकती चौंकी। अभी तो नहीं, लेकिन शायद कुछ दिनों तक आ जाए। वो अभी मामा को ये सब बताकर एक्साइटेड नहीं करना चाहती थी, लेकिन सोहा की आंखें सितारों से चमकी। क्या सच में? मैं अच्छे की उम्मीद लगा लूं, यानी न्यू ईयर को कुछ दिन है, इसी साल गुड न्यूज सुना देना। इतने मेंटल झटकों के बाद तुम्हारी मामा ये छोटा सा सुख डिजर्व करती हैं। सोहा की उम्मीदें तो अर्शिया भी हाई हो गई कि सोहा की उम्मीदें तो अर्शिया से भी हाई हो गई, जिस पर वो मुस्कुराकर उठ बैठी। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं मामा, लेकिन मैं आपको ही बताऊंगी पहले। खैर आप काम करें, मैं चली सोने। इस गंदे रईस की जगह नहीं सोने वाली मैं। अगर आप बेड बदलें तब सोचा जा सकता है कि आप काम मुकम्मल करके मेरे रूम में आ सकती हैं। वैसे भी ठंड में बिस्तर में 2 लोग हो तो नींद अच्छी आती है। वो मुस्कुराती हुई उठ खड़ी होती, मुअद्दब होते ममा की ऑफर रद्द करने का हसीन जवाब भी पेश कर गई। अब वो दूसरा हलाल जाती आदमी ढूंढो जो तुम्हारे साथ सोए। मामा के साथ तो बेबी अर्शी सोती थी, मैं यही ठीक हूँ। चाहो शायद तुम्हें ठंड लगना ही कोई अकल दिला दे कि अब कर लेनी चाहिए शादी। सोहा भी इतरा कर जैसे खरा जवाब देकर चैलेंज कर गई तो अर्शिया हंसकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। गुड नाइट, वह शरीर अंदाज में कहती मामा को काफी हद तक बेहतर मूड में छोड़े बाहर निकली तो दरवाजे से लगकर गहरा सांस भरकर सर दरवाजे से टेक गई। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है सड़ू। तुम्हारा हाथ पता नहीं कैसा होगा। क्यों ख्याल नहीं रखता वो अपना। ऐसे बच्चों से माँ मत लिया करें अल्लाह, जिनको अपना ख्याल रखना मुश्किल लगता है। पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे तुम्हारा ख्याल। पता नहीं नींद कैसे आएगी। बहुत से लड़ती मुश्किल से 2-4 अपने रूम में आ तो गई, पर यह आराम और सुकून उसे इस बेड जैसा एहसास कैसे देता जो बेड अनीस ने उसे दिया था। उस बेड को मिस कर रही थी जब अपने बिस्तर पर लेटी अपने नीचे दब जाता लिहाफ टेढ़ा मेढ़ा खुद पर रोड़े वो बेचैन थी। उसे क्या पता उसका ख्याल रखने वाली एक छोटी माँ उसके पास है, अदीन अलवी, जब जिसने अनीस के कमरे में साथ आकर उसको लेटने का कहा, फिर वो उसके पास सरहाने साइड बैठा भैयू का सर दबाने में लगा था। बस कर दो मेरी छोटी माँ, इतना तो दर्द भी नहीं था जितना तुमने मेरा सर दबाकर पिचका दिया है अदीन। जाओ अब सो जाओ, सुबह क्लब डे है तुम्हारा। अनीस ने उसे 2-3 बार मना किया था, लेकिन वो कहाँ बाज आता था। अनीस के हाथ का भी उसे पता नहीं था। उसे लगा टिप्स वाले नील छुपाने को ही भैयू ने पट्टी लपेट रखी है। अगर पता चलता कि हथेली भी कटी है तो यहाँ अदीन होता और उसके बेकाबू तालाबी आंसू। यार अभी तो 11 बजे हैं भैयू। एक तो आप पुराने जमाने के बाबों की तरह रात शुरू होते ही नींद हो जाते हैं। चिल भी कर लिया करें। बंदा कोई जबरदस्त मूवी देखता है, कोई लेट नाइट क्रेविंग पार्टी करता है। अनीस तो नींद में था, पर अदीन की बैटरी फुल चार्ज थी। अनीस ने बस नर्म सी स्माइल दी, जिसके बाद वो वहीं भैयू के साथ ही लेटा बाजू अनीस की तरफ हाइल कर गया। चिपको मत। अनीस ने मंदी मंदी आंखें खोले इस जोंक को तंबीह की। यार मैं कौन सा आपकी बीवी हूँ, ये कड़वे हुक्म उस पर चलाइएगा। मैं तो आपका जानू भाई हूँ। वैसे मुझे अपनी फ्यूचर की भाभी पर बहुत तरस आता है। वो पास ही अनीस के तकिए पर ही सर रखे अनीस के सर से जोड़े सीधा हुआ तो अनीस मुतजस्सिस था कि इसे कौन सा तरस का बुखार चढ़ रहा है। वो क्यों आता है? अच्छा वो क्यों आता है? अनीस ने जरा गुस्से वाले लहजे में पूछा, पर डरती थी अदीन की बला, इसलिए कि वो आपके साथ रोमांटिक नहीं हो पाया करेगी। आप तो मुंह पर कह दिया करेंगे डोंट टच मी कुड़िए, मैं करंट मारता हूँ, बच के रह प्यो दिए बचिए। अदीन के अंदर जागता रात का मोला जट भी उसकी तरह जौली ही था। अनीस ने करवट जरा सी बदले अदीन के का कान हाथ में दबोचा तो अदीन की सारी मस्ती कराहने के साथ बाहर फिसली। अदीन तुम किस पर चले गए हो जोकर आदमी, बहुत पकाते हो गधे।
اب جاؤ، اس سے پہلے تمہاری بک بک سن کر میرے کانوں سے خون نکلنے لگے۔ نیند آ رہی ہے، سونا چاہتا ہوں۔ وہ دین کو ساتھ سلانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ پورا انیس پر چڑھ کر سوتا تھا، اور ابھی انیس کا پیٹ اس گدے کے وزن کو سہنے لائق نہ تھا۔ پھر ہاتھ بھی آرام چاہتا تھا۔ بھائیو، پتہ نہیں کب میری بھابھی ٹپک آئے، تو سونے دیں آج اپنے پاس۔ آپ کی شادی کے بعد تو میں آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکوں گا۔ اگر آپ کی کوئی پوزیسو وائف آ گئی اور اس نے مجھ پر پابندیاں لگائیں تو سن لے، میں بیڈ سے چھلانگ مار کر خودکشی کر لوں گا۔ ادین اٹھ کر بیٹھا تو انیس کی مسکراہٹ یوں سوتے ہوئے بھی بے اختیار اس کے ہونٹوں پر پھیلی، کیونکہ ادین اس کی زندگی کا ایسا ہی خوشگوار جھونکا تھا جو انیس کے دل کو ہر غرض سے پاک کرتا تھا۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میرے ہوتے ہوئے۔ اب جاؤ، شاباش، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ بابا کے پاس جاؤ، اگر وہ روم میں چلے گئے ہوئے تو ان کے پاس سو جاؤ، جا کر اٹھو، بھاگو۔ انیس کا آئیڈیا بہت اچھا تھا۔ ادین کو خوشی خوشی مان جانا پڑا، لیکن وہ جھک کر انیس کا ماتھا چوم کر جانا نہ بھولا۔ یہ والے لاڈ کل سے ادین کو آ رہے تھے، کبھی بھائیوں کا ہاتھ چومتا، کبھی بازو، کبھی ماتھا۔ انیس نے اس کے روم سے نکلنے پر ذرا سر تلے ایک نرم تکیہ مزید سرکا کر رکھا۔ جانتا ہوں بہت ایفرٹس ہیں تمہاری ہمارے اس رشتے میں ادین، لیکن اس کا صلہ یہی ہے کہ میرے جیتے جی تم پر کبھی آنچ نہیں آئے گی، نہ تم پر نہ اس پر۔ وہ بے اختیار ادین کی محبت کو سوچتا خود کلامی کر اٹھا، لیکن اس پر انیس کا دل تھم گیا کہ اس کے منہ سے کس کا حوالہ نکلا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اس اچانک اٹھنے نے اس کے سٹمک تک درد کی لہر اٹھائی، جس سبب وہ کراہ جاتا واپس لیٹا۔ کتنا برا درد دیا ہے تم نے مجھے خاتون۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کروٹ بدل گیا تاکہ یہ جو کھنچاؤ سے درد اٹھا ہے یہ کچھ سکون میں بدلے، لیکن وہ دل کی طرف کروٹ بدل کر اسے اور یاد آئی، لیکن وہ اپنی سوچیں جھٹک گیا۔ اگر آج اپنے کیے کو سوچتا تو کبھی سو نہ پاتا، اور ابھی اسے نیند کی اشد ضرورت تھی، اس لیے سونے کی کوشش اور دماغ سے اشیاء کو جھٹکنے کی کاوش ایک ساتھ شروع کر دی، اور نیند اس پر میڈیسن کی وجہ سے اکثر مہربان ہی رہتی تھی۔ جبکہ ادین سیدھا بابا کے کمرے میں گیا۔ وہ لیونگ روم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ادین جب ان کے پاس لیٹا تو وہ کچی نیند میں تھے۔ ادین کے ساتھ لپٹتے ہی مسکرا کر جاگے۔ وہ ٹھیک ہے ادین؟ بابا کے سرگوشی میں پوچھنے پر ادین نے چہرہ اٹھا کر بابا کو دیکھا۔ تھکے ہیں بس، ان کی بات سمجھ جایا کریں بابا، وہ آپ سے بولتے ہیں، لڑتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اس وقت سے ڈریں جب آپ کو ان کی چپ ملے گی، وہ پھر آپ سے بولنا چھوڑ دیں گے اور آپ یہ نہیں سہ سکتے۔ ان کی خاموشی مار دیتی ہے۔ بھائیوں کو اس تکلیف کی سٹیج تک نہ لائیں۔ وہ بابا اور بھائیوں کو بالکل ویسے دیکھنا چاہتا تھا جیسے وہ اور ابراہیم تھے، لیکن ابراہیم اپنی زندگی کی آزادی کو کسی قیمت پر لوٹانے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے، اور یہی ان کا مسئلہ تھا۔ کوشش کروں گا۔ یہ بتاؤ کل کچھ ہوا تھا رات کو؟ اس کے ہاتھ کو ہوا کیا تھا؟ ادین نے بابا کے سوال پر ان کی طرف دیکھا۔ آپ انہی سے پوچھ لیجئے گا، میرا بتانا مناسب نہیں۔ گڈ نائٹ بابا۔ ادین کو انیس نے منع کیا، تب اس نے یہ بات بالکل ڈسکس نہ کی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما، جبکہ ادین کے سو جانے کے بعد وہ اپنے بستر سے اٹھے اور انیس کے کمرے میں گئے۔ دروازہ کھولا تو انہیں وہ بہت مدھم سی روشنی کمرے میں کیے کروٹ پر لیٹا نظر آیا۔ ابراہیم اس تک پہنچے، اس کے عقب میں بیٹھے اور ذرا نیم دراز ہوتے جھک کر انہوں نے سوئے انیس کی کن پٹی چومی۔ ابراہیم الوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ندامت تھی۔ مجھے ڈر ہے تم مجھے جھیلتے جھیلتے ہمراہ کی طرح ختم نہ ہو جاؤ۔ وہ بھی جب تک زندہ تھی مجھ سے تمہاری طرح ایسے ہی دکھی تھی انیس، پر کیا کروں، میں خود کو نہیں بدل پاتا۔ تمہارے بابا بہت بے بس ہیں، لیکن میں تمہاری تکلیف بھی نہیں سہ سکتا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میرے دل کا ٹکڑا ہو تم، کبھی چپ مت ہونا۔ مجھ سے یہ جو لڑائی ہے اسے کبھی مت روکنا، یہی مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تمہارا یوں لڑنا زندہ رکھتا ہے مجھے۔ بابا کی جان، مجھے معاف کر دو، بابا بہت برے ہیں۔ وہ کسی بچے کی طرح اس کے سر کو چومتے سسک رہے تھے، کیونکہ جانتے تھے انیس کی نیند دواؤں کے اثر سے ہمیشہ گہری رہی ہے۔ وہ رو لیتے تھے کیونکہ انیس کے سامنے اتنی ہمت نہ تھی۔ تمہیں کچھ ہونے سے پہلے اللہ میری زندگی ختم کر دے۔ میں تمہاری تکلیف سے پناہ مانگتا رہتا ہوں، اور تم کتنی آسانی سے اپنی موت اپنے جنازے تک کی بات کر دیتے ہو، میرا ظالم مگر پیارا بیٹا۔ وہ اسے مزید بے آرام نہ کرتے اس کے سرہانے سے اٹھے اور دروازے میں
اور دروازے میں رک کر ایک بار سے بھیگی آنکھوں سے دیکھا، پھر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی انیس نے اپنی بند کی آنکھیں کھولی۔ اب اس کی نیند گہری نہیں رہی تھی، دوائیں آج سے بے اثر ہو گئی تھی۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو سامنے اظہار کی ہمت نہ دے سکے، ایسے چھپ کر آ کر پیار جتا رہے ہیں جیسے ان کی نامحرم معشوقہ ہوں۔ حد ہے بابا۔ وہ سو پہلے ہی نہیں پا رہا تھا، اب تو باقاعدہ چڑھ گیا تھا۔ ایک نیند تھی دواؤں کے سہارے پر لگ رہا تھا، آج انیس کے ہاتھ سے یہ آسانی بھی رخصت ہو گئی تھی۔ ایک نئی صبح روح زمین پر اتر چکی تھی۔ ارشیا اپنے روم میں کھڑی مرر کے سامنے پریس کانفرنس کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج جم گرل بالکل ہی بدل کر بزنس وومن کی لکس لیے منظروں کو آگ لگا رہی تھی۔ ارشیا نے آئیوری کلر کا فارمل کوآرڈ سیٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے اوپر لانگ اسٹرکچرڈ کوٹ یعنی بلیزر تھا جس کی فرنٹ پر بڑے نفیس گولڈن بٹن لگے تھے۔ کوٹ کی کٹنگ شارپ اور باوقار تھی جو اس کی مضبوط شخصیت کو نمایاں کر رہی تھی۔ نیچے اسٹریٹ فٹ ٹراؤزر تھا جو سادہ مگر کلاسک لک دے رہا تھا۔ ارشیا نے نیوڈ کلر کے پوائنٹڈ ٹو ہیلز پہن رکھے تھے۔ یہ ہیلز سمپل مگر نہایت کلاسک تھے، جن کی نوکدار ساحت اس کے پورے لک کو شارپ اور پروفیشنل بنا رہی تھی۔ ہیل کی اونچائی درمیانی تھی جو پریس کانفرنس جیسے لمبے اور سنجیدہ ایونٹ کے لیے نہ صرف اسٹائلش بلکہ آرام دہ بھی تھی۔ اور اس نے آپ وائٹ کارڈ سیٹ کے ساتھ خوبصورتی سے بلینڈ بھی ہو رہی تھی۔ بال اس نے اوپر سے اسٹریٹ کیے، آدھے سے نیچے تک فریزی کیے تھے۔ ایک کلائی پر بندی خوبصورت گولڈن مہنگی واچ، جبکہ کانوں میں چھوٹے سے گولڈ ایئر اسٹڈ اور نیوڈ لپس کے ساتھ تھوڑا کیجول سے ہٹ کر شارپ آئی میک اپ اسے آفت بنا رہا تھا۔ پرفیکٹ۔ اندر بھلے سارا ہلچل کی زد میں ہو پر باہر سے سجاوٹ پوری کر لی میں نے۔ ارشیا نے اپنی اس لک کو آئینے میں دیکھ کر خود کو سراہا، پھر بیگ اٹھایا۔ ڈارک مرون کلر کا لگژری ہینڈ بیگ جس کی سلور چین اور مونوگرام اسے شاہانہ ٹچ دے رہی تھی۔ اس میں ارشیا کا فون اور گاڑی کی چابی تھی۔ پرفیوم وہ لگاتی نہیں تھی، تبھی پرفیوم ویکس تھوڑی سی اپنی کلائیوں پر مس کر دیتی جو اسے پسند تھا۔ وہ تیار ہوئے اپنے کمرے سے نکلی تو بلیک شائنی ٹاپ اور جینز میں سوہا بھی اپنا بیگ لیے اپنے روم سے نکلی۔ ملازمہ نے اسے اس کا کوٹ پکڑایا، لیکن تھم تو وہ اس نئی بزنس وومن کو دیکھ کر گئی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں ماما؟ ارشیا نے پورے اعتماد انداز میں سوہا کے سامنے آ کر رکتے پوچھا تو سوہا کا پہلا تاثر فلائنگ کس کا تھا، ایسی کہ کسی بھی ماں کے لاڈلے لال کا دل اپنی ہیل تلے کچل ڈالو گی۔ سوہا کی بولڈ انداز میں کی تعریف پر ارشیا ہنس دی۔ دونوں ماں بیٹی کم کسی کمرشل ایڈ کی ہائی ریٹڈ ماڈل زیادہ لگ رہی تھی۔ بس کریں ماما، لگتا ہے رات والے موڈ میں ہے۔ خیر میں نکلتی ہوں، آپ کے ایونٹ کے تیسرے دن کی کامیابی کے لیے بیسٹ وشز۔ وہ سوہا سے اجازت طلب ہوئی تو سوہا نے مسکرا کر اسے اجازت دی، لیکن ارشیا کی نظروں سے اوجھل ہونے تک سوہا کی سے توجہ نہ ہٹی۔ اسے بھی چونکہ دیر ہو رہی تھی، تبھی وہ بھی پیچھے ہی نکل گئی، جبکہ ملک ہولڈنگز کی شیشے کی عمارت صبح کی روشنی میں مزید روبدار لگ رہی تھی۔ گیٹ کے باہر میڈیا وینز قطار میں کھڑی تھی، کیمرے، مائکس، رپورٹر سب متحرک تھے۔ ارشیا کے لیے یہ اس کی زندگی کا ایک نیا سفر تھا۔ ارشیا گاڑی سے اتری تو لمحہ بھر کو رک گئی۔ سفید اور وقار سے بڑی ڈریسنگ پر سنبھالتے ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ چھپا رہی تھی، مگر چہرے پر ضبط کی مضبوط تہ بھی چڑھا رکھی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ ٹھیک 10 بجے ہی پریس کانفرنس کا آغاز تھا، جبکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کانفرنس سے پہلے اس کا عاصم ملک سے سامنا نہ ہو۔ وہ پورے پروٹوکول کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ کانفرنس ہال کھچا کھچ بھرا تھا۔ اسٹیج پر عاصم المیر ملک بیٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح پر اعتماد، جیسے دنیا اس کے سامنے بچ گئی ہو۔ وہ شہر کا ہی نہیں، وہ ملک کا بڑا نام تھا۔ لوگ اس سے جڑی خبروں کے لیے کریزی رہتے تھے۔ ارشیا کے پر اعتماد انداز میں پریس کانفرنس میں شمولیت کے لیے ہال میں داخل ہوتے ہی کیمرے چمک اٹھے۔ ارشیا کی نظریں اپنے باپ سے ملیں تو عاصم نے مغرور ہوتے مائک سنبھالا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آج میں ایک ذاتی مگر اہم اعلان کے لیے آپ سب کو مدعو کیا ہے۔ آج میں نے ایک ذاتی مگر اہم اعلان کے لیے آپ سب کو یہاں مدعو کیا ہے۔ اس نے رک کر ارشیا کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ اٹھا اور اسٹیج کی جانب آتی ارشیا کی طرف بڑھ کر اپنا ہاتھ پھیلا گیا۔ ارشیا نے اس ہاتھ کو پہلی بار اپنے سامنے پھیلا دیکھا، تبھی تو اس کے اندر گھٹن بھر گئی،
لیکن اس نے خود کو جب یاد دلایا کہ وہ اپنی پہچان بنانے آئی ہے، تبھی منافقت توڑے اپنا ہاتھ عاصم کے ہاتھ میں تھما گئی۔ یہ ارشیا المیر ملک ہے، میری بیٹی۔ سوہا سومرو میری دوسری وائف تھی، لیکن ہماری بن نہ سکی تو الگ ہو گئی۔ ہال میں سرگوشیاں پھیل گئیں، یعنی جو خبر رومرز کے تھرو اٹھی وہ سچ تھی۔ چہمگوئیاں بلند ہوئیں، کیمرے زوم ہوئے، کئی طرح کے سوالات ہوا میں معلق ہو رہے تھے۔ کیمرے کھچا کھچ دونوں کی فوٹوز کلک کر رہے تھے۔ پھر حالات نے ہمیں دور رکھا۔ عاصم نے بات جاری رکھی۔ ارشیا اس شخص کو دیکھ رہی تھی کہ کتنا بناوٹی اور کھوکھلا باپ ملا اسے، کتنا سطحی، جس سے باپ ہونے کے احساسات بھی نہ آ رہے تھے۔ مگر آج میں فخر سے اسے تسلیم کرتا ہوں، ارشیا نہ صرف میری بیٹی ہے بلکہ اب ملک ہولڈنگز کے مستقبل میں میرا ساتھ دے گی۔ ارشیا اس اگلے اعلان کے لیے تیار تھی، جبکہ ہر کوئی سوالوں کی بھرمار لیے ایکسائٹڈ ہوا۔ مس ارشیا، کیا آپ رضامند ہیں؟ ایک رپورٹر نے فوراً سوال داغا۔ ارشیا آگے بڑھی، مائک اس کے سامنے آیا۔ ایک لمحے کو اس نے عاصم کی طرف دیکھا، ان نظروں میں صرف بے حسی اور افسوس تھا۔ پھر ارشیا نے اپنی نظریں سیدھی کیمروں پر جما دی۔ میں یہاں کسی رشتے کا ثبوت دینے نہیں آئی۔ اس کی آواز پر سکون مگر مضبوط تھی۔ میں یہاں اپنے وجود اور قابلیت کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اگر میں ملک ہولڈنگز کا حصہ بن رہی ہوں تو وہ میرے حق، میری محنت اور میرے فیصلے کی بنیاد پر ہوگا۔ ہال میں اس لڑکی کے اعتماد اور غرور پر خاموشی چھا گئی، جیسے سب کو سب کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں۔ باپ ہونا صرف نام کا رشتہ نہیں، اس نے مزید کہا۔ پھر عاصم المیر کو دیکھتے رکی۔ ہر کوئی اس کی عاصم المیر ملک سے ناراضگی دیکھ سکتا تھا۔ ذمہ داری بھی ہوتا ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آج کے بعد یہ ذمہ داری بھی نبھائی جائے گی۔ عاصم کے چہرے پر لمحہ بھر کو ناگواری ابھری، مگر وہ مسکرا دیا اور دنیا کے دیکھنے کے لیے اس نے ارشیا کے گرد اپنا ہاتھ پھیلا کر بازو حائل کی۔ کیوں نہیں میری جان، عاصم المیر ملک نے شامدی انداز میں اعتراف کیا، جبکہ اس کے بعد وہ سب سٹیج کی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے، کیونکہ ابھی اس کانفرنس کا دوسرا حصہ باقی تھا، جس میں ملک ہولڈنگز کے اگلے پارٹنر کا نام سامنے آنا تھا۔ محراب اور مصعب بس ملک ہولڈنگز پہنچنے والے تھے۔ وہیں دوسری طرف ہزر منائم کو اپائنٹمنٹ تھی تو لے کر صبح ہی نکل گیا۔ اسے ملک ہولڈنگ یا کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ادین کو انیس نے کلب خود چھوڑا، جبکہ علیم خان کی ڈیوٹی بھی لگوائی کہ کہیں ارسل نظر بھی آئے تو وہ اسے انفارم کرے، جبکہ خود وہ اس کے بعد اسٹوڈیو نکلا۔ وہیں کے جم میں کچھ کسرت کرتے وہ اپنے مائنڈ کو پرسکون کر رہا تھا، پر اثر یہاں بھی ٹپک آیا۔ جناب بتانے آئے تھے کہ سارا کام خوش اسلوبی سے کر چکے ہیں۔ انیس ویٹ لفٹنگ بہت کم و بیش ہی کرتا تھا اب، لیکن یہ اسے پسند تھا۔ زیادہ تر وہ ٹانگوں کی ایکسرسائز کرتا، ویسے بھی ابھی وہ ہلکی پھلکی ہی ورزش کر سکتا تھا کیونکہ ہاتھ میں درد تھا۔ تم میرے سر پر کیوں سوار ہو اثر زمان؟ اثر کو آگے پیچھے جم کی مشینوں میں الٹے پنگے لیتا دیکھے انیس نے ٹاول گردن میں ڈالے، پلٹ کر اثر کو منڈلانے سے روکا، پر وہ قریب چلا آیا۔ بتانا تھا کہ اگلی بار سزا تھوڑی سخت دیجیے گا، کل والی تو بچوں والی تھی۔ اثر نے ڈمبل اٹھانے کی کوشش شروع کرتے جیسے شے ہی بگاڑی۔ انیس نے ایک خونخوار نگاہ اثر پر ڈالی۔ آپ نے ارشیا المیر کے ڈیڈ کی پریس کانفرنس نہیں دیکھی؟ اس آدمی نے 28 سال اپنی بیٹی کو چھپانے کے بعد دنیا کے سامنے اقرار کر لیا۔ نہ صرف اقرار بلکہ وہ ممکن ہے اگلی ملک ہولڈنگ چیئر وومن بھی بن جائے۔ وہ پریس کانفرنس میں خوش نہیں لگ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا وہ کسی کو مس کر رہی ہیں۔ یہاں جم و انیس کے ساتھ ہی آتا تھا، ہلکی پھلکی ایکسرسائز جناب بھی کرتے، پر فٹ تھے، لیکن انیس کی طرح مسلز مین بننا اثر کے بس کا روگ نہ تھا۔ انیس نے اپنی کسرت جاری رکھی، جیسے اس نام کی لڑکی کو پہچانتا ہی نہ ہو۔ کس کو مس کر رہی تھی یہ بھی پتہ لگاتے لیتے نجومی آدمی۔ انیس کا روڈ جواب سنے وہ ویٹ لفٹنگ کی ناکام کوشش چھوڑتا انیس کی طرف آیا۔ آپ کو مس کر رہی ہوں گی، آپ کو انتظار ہے کیا اس چابی والے حادثے کا؟ اثر کا بس نہ چلا وہ انیس کے راز دل میں ہی گھس جائے۔ انیس نے پلٹ کر اثر کو ایک شٹ اپ کال دی۔ میرے ساتھ اس کی بات مت کرو، میں خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ انیس نے اسے کہہ کر اپنا منہ پھیرا، پر باخدا اثر کا دل رک چکا تھا۔ انیس خان ملوی کسی کے ذکر تک سے پہلی بار خوفزدہ تھا۔ اف! اثر نے اس کے چہرے کی سختی دیکھی تو مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔
انیس دوبارہ ویٹ کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اب اس کے بازوؤں میں وہ روانی نہ تھی۔ ہر ریپ کے ساتھ سانس بھاری ہو رہی تھی، جیسے وزن لوہے کا نہیں یادوں کا ہو۔ یہ قابو نہ رکھ پانے کی بات صرف اثر کے لیے نہ تھی، یہ خود انیس کے لیے ایک وارننگ تھی۔ آپ کو یقین ہے نا وہ آپ کو ڈھونڈیں گی؟ اثر نے ایک آخری کوشش کی۔ انیس نے وزن زمین پر پٹخا۔ ایک زوردار آواز پورے جم ایریا میں گونجی، بس اثر زمان۔ وہ خشونت بری تنبیہ سے بڑبڑایا، تولیہ اٹھا کر گردن پر ڈالتے سیدھا واش ایریا کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اثر کا چہرہ اب اداس تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر انیس نے نل کھولا، ٹھنڈا پانی ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر چہرے پر مارا، پھر آنکھیں اٹھائی تو سامنے اپنا عکس تھا، مگر وہ انیس نہیں لگ رہا تھا۔ یہ لڑکی کانٹے کی طرح سینے میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاور لیے وہ ریڈی ہوا۔ جب وہ اسٹوڈیو پہنچا تو نکسک تیار تھا۔ انیس نے لائٹ گرے اوور کوٹ پہنا ہوا تھا، جس کے اندر کابل نٹ لائٹ گرے سویٹر تھا جو اس کے لک کو گرم اور سوفسٹیکیٹڈ بنا رہا تھا۔ سفید سلم فٹ ٹراؤزر پورے آؤٹ فٹ کو کلین اور ایلیگنٹ ٹچ دے رہا تھا۔ گردن میں آف وائٹ نٹ سکارف رکھا تھا جو سٹائل کے ساتھ ساتھ نرم وقار بھی دے رہا تھا، جبکہ پیروں میں اس نے گرے سویڈ اینکل بوٹس پہنے تھے۔ ایک کلائی میں بلیک واچ تھی۔ سامنے دیوار پر LCD اسکرین نصب تھی جس پر کوئی مشہور چینل چل رہا تھا جو بھی کانفرنس بریک کی وجہ سے کمرشلز دے رہا تھا۔ کانفرنس کا پہلا حصہ چلاؤ۔ اثر نے سنتے ہی فوری ریموٹ اٹھا کر یوٹیوب سیٹ کرتے کانفرنس کے پہلے حصے کی ویڈیو چلائی تو انیس کی نظریں ارشیا کے چہرے پر جمی۔ وہ خود کو مس کرنے کا احساس تلاش رہا تھا، پر کیوں؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا صرف اس لڑکی کے چہرے پر وہ تاثر ڈھونڈنے جس سے لگے وہ اسے مس کر رہی ہے۔ انیس نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ مسکراتے اثر پر ڈالی، جس کی بتی سی فوراً کھوری پر دانتوں کے سنگ ہی منہ میں دبی۔ وہ مجھے کیوں مس کرے گی؟ اس کی یہ ماتمی شکل اپنے باپ کی وجہ سے بنی ہے۔ کچھ بھی بکتے ہو اثر، اب آج کی سزا کے لیے تیار ہو، کیونکہ آج بھی تمہاری زبان کچھ زیادہ چل گئی ہے۔ بلا لینا آج بھی اپنے میلے میں بچھڑی بہن کو کمپنی کے لیے۔ کل کی سزا تو تمہارے بقول بچوں والی تھی، ہے نا اثر زمان؟ انیس نے اب سیدھا اثر کی گردن پر پاؤں رکھا تھا اور اثر کی شکل دیکھنے والی تھی۔ مسکین و مظلوم ہوئے وہ رحم طلب نظروں سے انیس کو دیکھنے لگا۔ اب نہیں بلاؤں گا، آپ کا بھلا کر کے بھی مجھے سزا ملے گی تو کیا فائدہ؟ اثر کو بھی انیس کی کمزوری پر ہاتھ ڈالنا پڑا، کیونکہ شوخی میں کل کی سزا کو مذاق تو کہہ بیٹھا، پر وہی جانتا تھا کہ کمر کیسے اکڑ گئی پروجیکٹ فائنلائز کرتے، اور اگر آج بھی سزا ملتی تو اثر کا اوپر کا ٹکٹ کنفرم کرتا۔ کون سا بھلا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ انیس جیسے ہتھے سے اکھڑا۔ میرے ان کو بلانے کی وجہ سے ہی کل آپ کو ان کی توجہ، نظریں اور پیار بھری فکر ملی۔ پھولے مت، مجھ معصوم کو سزا دیتے آپ کا دل نہیں لرزے گا سر؟ اثر نے ڈرتے ڈرتے معصومیت سے جتایا تو انیس نے خود پر بڑی مشکل سے کنٹرول پایا کہ آدمی انیس کا نارمل ہونا مشکل کر رہا تھا۔ تو میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو اثر؟ انیس نے اپنے ماتھے کو غصہ ضبط کرتے مسل کر نہایت تپ کر پوچھا تو اثر نے معصومانہ سا سر کو نفی میں جنبش دی۔ سر آئی ایم سوری، یہ دیکھیں چپ ہو گیا میں۔ اثر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی جما دی جس سے اب وہ گونگا بہرا ہو جائے گا، پر انیس کے آگے بولنے کی غلطی نہ کرے گا۔ ایک کلائنٹ سے میٹنگ ہے میری قریبی ریسٹورنٹ میں، تب تک تم مزید 2 پروجیکٹ فائنلائز کرو جن کی ڈیٹیل تمہیں ٹیم سے مل جائے گی۔ تمہارے دماغ میں جو خناس انسٹال ہے اسے فوری دفع کرو ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی اثر زمان۔ انیس نے اپنے فون پر 10:30 کا وقت دیکھا اور اثر پر کام مزید ڈالتے بجلی سے گراتا دروازے کی طرف بڑھا جب اثر کی مسکین سی آواز ابری، سر میں سویا نہیں ہوں، مزید کام تو مت دے۔ اثر نے موٹے موٹے بناوٹی آنسو فوراً سے پہلے اپنی آنکھوں میں بھرے تو انیس نے اس کی یہ ڈرامہ بازی دلچسپی سے ملاحظہ کی۔ مجھ سے بکواس کے بجائے سو لیتے، اب جو کہا ہے وہ کرو، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ تم۔ اثر کو حکم دیتا وہ دروازہ کھولے باہر نکل گیا، جبکہ بیچارہ اثر کرسی پر یوں ڈہ گیا جسے روح تو پیارے کی بس پرواز ہی کر گئی ہو، جبکہ دوسری طرف کانفرنس کا دوسرا حصہ جاری تھا۔
پہلے مہراب اور عاصم المیر ملک کے ڈائیورس کے پیپر سائن ہوئے تھے۔ اسی شرط پر مہراب نے اسے پارٹنر کا نام بتانا تھا۔ ارشیا چپ چاپ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے مہراب ملک بس ٹھیک ہی لگی تھی۔ ماما سے اس نے اس عورت کے بارے بچپن سے بہت سن رکھا تھا اور اکثر وہ عاصم کے ساتھ میگزین کی زینت بنتی رہتی تھی، لیکن ارشیا کا کبھی لائیو اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ارشیا دوسرے کانفرنس کے حصے میں تھوڑی بور ہو رہی تھی، تبھی ذرا معذرت کرتی وہ کانفرنس ہال سے باہر آ گئی۔ ویسے بھی اسے عاصم المیر ملک کے ذاتی معاملوں میں دلچسپی نہ تھی۔ وہ ملک ہولڈنگز کے سٹاف سے ملی تھی۔ عاصم کی سیکرٹری نے عاصم کے کہنے پر اسے تمام لوگوں سے ملوایا۔ وہ سبھی ارشیا سے انسپائر لگ رہے تھے۔ وہ پر اعتماد اور سٹائلش تھی، اس میں جھجک نہ تھی۔ عاصم سر چاہتے ہیں آپ ان کا مین آفس روم وزٹ کریں، وہ 3rd فلور پر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو وہیں انتظار کا کہوں، کانفرنس ختم ہوتے ہی وہ آپ کو وہیں جوائن کریں گے۔ سیکرٹری نے ساتھ چلتے مؤدب انداز میں ارشیا کو بتایا، لیکن وہ انتظار، وہ بھی عاصم ملک کا، ہرگز کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ کتنی دیر مزید چلے گی کانفرنس؟ ارشیا نے مس ملیحہ سے پوچھا۔ میم 1 گھنٹہ لگ جائے گا، سیکرٹری نے جواب دیا، جس پر ارشیا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ ارشیا نے اسے انفارم کیا اور خود وہ سونم کی فون پر آتی کال ریسیو کرے ملک ہولڈنگز کی عمارت سے باہر نکل آئی۔ میم آپ کی کچھ برانڈ ایمبیسڈر سے میٹنگ ہے، وہ لوگ آ چکے ہیں اور آپ نے جو ڈیٹیلز کہی تھی وہ بھی نکلوا لی ہیں میں نے۔ جس چینل اور نیوز پیپر نے آپ کی کڈنیپ کی خبر نشر کی تھی ان کی ڈیٹیل مل گئی ہے۔ سونم کی بات سنے ارشیا نے سر اس بات میں ہلایا۔ اوکے میں آ رہی ہوں، ارشیا نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، جبکہ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ رپورٹرز کا رش نہیں تھا کیونکہ وہ سب لوگ اندر تھے۔ ارشیا اگلے 10 منٹ تک جم پہنچ چکی تھی۔ گاڑی پارکنگ میں پارک کیے وہ باہر نکلی، تبھی کسی کی شربتی نظر اس بلڈنگ پر جمی تھی۔ ارشیا کے بلڈنگ کی طرف جانے کے بعد انیس گاڑی سے نکلا۔ ڈور بند کرتے وہ پیچھے ہی لپکا تھا، سن گلاسز اتار کے کوٹ کی جیب میں ڈالے۔ گاڑی لاک کرتا وہ بھی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ اسی بلڈنگ کے دوسرے فلور پر ارشیا کا جم تھا، جبکہ پہلے فلور پر مالز اور ریسٹورنٹ تھے۔ انیس کی یہی 1st فلور میں ہی میٹنگ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ارشیا کا جم بھی اسی بلڈنگ میں ہے۔ حالانکہ باہر دی فائر لیڈی نام کا بل بورڈ نصب تھا، لیکن انیس نے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں ہی مطلوبہ ریسٹورنٹ کے راستے میں تھا، تبھی اس کی نظر دوسرے فلور کی لفٹ کی طرف بڑھتی ارشیا پر گئی۔ انیس نے اسے ایک لمحے میں پہچان لیا۔ وہ بے ارادہ ریسٹورنٹ جانے کے بجائے اس کے پیچھے گیا۔ اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آہٹ سنے ارشیا، جو اپنے فون پر کچھ دیکھ رہی تھی، ٹھٹک کر رکی۔ اس نے مڑ کر نہ دیکھا، بلکہ اپنے بے حد نزدیک رکتے انیس کی وہ خاص مدھم خوشبو محسوس کرے اپنا کامتا ہاتھ لفٹ بٹن پر رکھے دبا دیا۔ کون ہے میرے پیچھے؟ وہ پیچھے پلٹنے سے خوفزدہ تھی، کیونکہ اسے لگا کوئی اسے مارنے پیچھے آیا ہے۔ رئیس سے وہ تھوڑی دلی طور پر ڈری تھی، تو مائنڈ میں وہی آیا۔ انیس نے لفٹ کھلنے تک خاموشی اختیار کی، جبکہ لفٹ کھلنے کی دیر تھی کہ ارشیا فوراً سے پہلے اندر گھسی اور لفٹ کی سائڈ ہوتے اس سے پہلے لفٹ بند ہونے کے بٹن کو پریس کر کے لفٹ بند ہونے کا ویٹ کرتی۔ انیس نے اپنا بوٹ لفٹ کے دروازے کے بیچ ٹیکا، جس سے بند ہوتی لفٹ اس کے پیر کی وجہ سے پھر کھلی۔ خاتون! وہ اپنے ہونے کا پتہ دیتے بس باہر کھڑا اتنا ہی پکارا کہ ارشیا کی آنکھوں میں بے ساختہ سی مسکان اتری، لیکن جلد ہی وہ گھبراہٹ بنی۔ سڑو یہ تم ہو؟ وہ ڈر کر لفٹ کے کونے میں چھپ گئی۔ وہ اس کے سامنے نہ آنے کو زندگی اور موت کا مسئلہ مان چکی تھی، جیسے وہ انیس غانم نہیں، قیامت برپا ہونے کا ایک منظر تھا اس کے لیے۔ وہ جانتی تھی اگر وہ سامنے آئی وہ اس کو حاصل کر لے گا۔ میرے اسٹوڈیو کیوں آئی تم؟ تمہیں آزاد کر دیا تھا تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مقصد خاتون؟ وہ اس کی آواز سنے ڈرا ڈرا سانس بھر گئی۔ کوئی مقصد نہیں، بس اثر کی ریکویسٹ رد نہیں کر سکی، مجھے جانے دو پلیز۔ وہ اس کو بتاتی ساتھ اس سے ریکویسٹ بھی کر اٹھی کہ وہ اسے ابھی نہیں دیکھ سکتی، سامنے آنا تو بالکل ناممکن ہے۔ کچھ سنا تم نے کل؟ تم کیوں آئی سامنے؟ وہ بے چین تھا کہ بس اتنی تسلی مل جائے کہ ارشیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، نہیں سنا کچھ۔ میں تمہارے سامنے نہیں آئی، اور میں تمہارے سامنے نہیں آئی، پاس آئی تھی، اور میں تمہارے سامنے نہیں آئی، پاس آئی تھی بس، وہ بھی تمہارے سوتے ہوئے۔ شرط سامنے آنے کی تھی، پیر ہٹاؤ۔ وہ لفٹ کے بند ہونے کی منتظر تھی، کیونکہ وہ اپنے بوٹ کا اگلا حصہ لفٹ کے بیچ پھنسا چکا تھا۔ جب تک نہ ہٹاتا لفٹ بند نہ ہو سکتی تھی۔
میرے سامنے سے اتنا خوفزدہ ہو تو پاس بھی کیوں آئی؟ وہ بس اس سے سمپل سا سوال کر رہا تھا اور ارشیا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ بالکل لفٹ کے اندر کنارے میں دبکی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کبھی کھل رہا تھا کبھی بند ہو رہا تھا اور وہ مغرور آدمی اپنی حدیں پکڑے باہر کھڑا تھا۔ دیکھو، میں تمہاری وجہ سے اثر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ میرا بھائی بن گیا ہے۔ وہ جب جب مجھے بلائے گا میں جاؤں گی۔ کوشش کروں گی اگلی بار تمہاری غیر موجودگی یقینی بنا سکوں۔ پیر ہٹا دو ہٹلر، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ اس کے بوٹ کو دیکھتی دم سادے لفٹ کی دیوار سے چمٹی تھی، جیسے کبھی بھی انیس کے اندر آنے پر اس کی جان نکل جائے گی، اور وہ اسے دیکھنے یا اس کے سامنے جانے کا بالکل ارادہ نہ رکھتا تھا۔ یہ بونس لاسٹ وارننگ تھی۔ اب تم سامنے کے ساتھ پاس بھی نہیں آؤ گی، ورنہ انجام کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ ورشیا پر اپنی شرط مزید تنگ کی، اپنی بات مکمل کرتے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ لفٹ سے انیس کے پیر ہٹاتے ہی لفٹ بند ہو کر چل پڑی تو ارشیا کا بھی رکا سانس بحال ہوا تھا، لیکن دیر پا یہ بحالی نہ رہ سکی، کیونکہ اب تو وہ اس کے پاس جانے سے بھی محروم کر دی گئی تھی۔ لفٹ رکی تو ارشیا باہر نکلی، پر اس کا دماغ اس قدر بری طرح چکرایا کہ اس نے دیوار کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بروقت گرنے سے بچایا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی ہفتے کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ؟ یقیناً مزے کی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے۔